बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूध नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ख़वातीन पाकिस्तान में एक सरकारी महकमा है पाकिस्तान पोस्ट। ये महकमा मवासलात की वजारत के तहत काम करता है। मुल्क में इस वक्त 13,000 डाकखाने हैं। पाकिस्तान पोस्ट इन डाकखानों का निजाम चलाता है। ये महकमा 1898 में बना, लेकिन यह महकमा 118 साल बाद आज डाकियों को मोटरसाइकिल दे रहा है। महकमे ने बड़ी मुश्किल से 900 मोटरसाइकिल खरीदे और 67 साल बाद सिर्फ चंद डाकखानों के मुलाजमीन को मोटरसाइकिल के जरिए डाक तकसीम करने की सहूलत दी। पूरे मुल्क के सिर्फ 83 डाकखानों में ई मनी ऑर्डर की सहूलत दस्तियाब है। आप बाकी 12,017 पोस्ट ऑफिस के जरिए अपनी रकम ई मनी ऑर्डर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने आज तक इन पोस्ट ऑफिस में ई मनी ऑर्डर का सॉफ्टवेयर ही नहीं लगाया। आप पाकिस्तान पोस्ट का तकाबुल प्राइवेट कंपनियों से कीजिए। मुल्क में 74 कोरियर कंपनियां हैं। ये कंपनियां मोटरसाइकिलों, जाती गाड़ियों और जाती जहाजों की मालिक हैं। ये अपनी डाक अपने जहाजों के जरिए दूसरे दिन दूसरे शहरों में डिलीवर कर देती हैं, जबकि महकमा डाक 2014 में अपने डाकियों को एक एक करके मोटरसाइकिलें दे रहा है। मुल्क में 5 मोबाइल कंपनियां हैं। ये कंपनियां इजी पैसे जैसी सहूलत के जरिए चंद मिनटों में मुल्क के किसी भी हिस्से में रकम ट्रांसफर कर देती हैं। मुल्क में काम करने वाले 10 गैर मुल्की बैंक भी चंद लम्हों में इंटरनेट के जरिए सार्फिन की रकम दूसरे अकाउंट्स में शिफ्ट कर देते हैं, जबकि वो महकमा डाक जो इस मुल्क में मनी ऑर्डर का मौजूद था, उसके 12,000 पोस्ट ऑफिस में ई मनी ऑर्डर की सहूलत ही दस्तियाब नहीं। लेकिन इस नालायक महकमे ने 16 करोड़ रुपए इश्तिहारात में जाया कर दिए। ये मामला सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट तक महदूद नहीं, बल्कि आप जिस भी सरकारी महकमे के अंदर झांक कर देखेंगे आपको वहां ऐसी ही सूरत नजर आएगी। मसलन आप दहशतगर्दी को ले लीजिए। मुल्क का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है। दहशतगर्द मुल्क के किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त कोई वारदात कर सकते हैं। ये गवर्नर और वजीर आजम के साहबजादों को उठा लेते हैं। ये फौज और एफसी के जवानों को अगवा कर लेते हैं। ये इस्लामाबाद कचहरी, ISI, MI, FIA और मेहरान बेस, कामरा बेस और GHQ को निशाना बनाते हैं। ये जेलों से 243 मुजरिम छुड़ा कर ले जाते हैं और ये पाकिस्तान में रहकर अफगान सिमों के जरिए किसी भी वक्त किसी को भी फोन कर सकते हैं। लेकिन हमारे अदारे कॉल ट्रेस कर सकते हैं और ना ही रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि दहशतगर्द बम भी बना सकते हैं, खुद कुछ जैकेट्स भी तैयार कर सकते हैं, ये लोगों को खुद कुछ हमलों के लिए भी तैयार कर सकते हैं। इनके पास जदीद तरीन हथियार भी हैं और इनकी मालूमात के जराए भी रियासत से ज्यादा हैं, जबकि इनके मुकाबले में हमारी पुलिस, हमारी एजेंसियों और हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को SMS तक नहीं करना आता। इनके पास राइफल नहीं होती। अगर राइफल हो तो उसमें गोली नहीं होती। अगर गोली हो तो पुरानी होती है, और अगर गोली नहीं हो तो पुलिस एहलकार को राइफल चलानी नहीं आती। ये मुल्ज़म के पीछे दौड़ना चाहें तो ये दौड़ नहीं सकते। मुल्ज़म का बयान लिखना चाहें तो इन्हें लिखना नहीं आता। लिख लें तो दफा का इल्म नहीं होता। दफा का इल्म हो तो इनके पास कागज और कलम नहीं होता। ये तफ्तीश करना चाहें तो इनके पास गाड़ी नहीं होती। गाड़ी हो तो उसमें पेट्रोल नहीं होता। और अगर ये दोनों मौजूद हों तो इनके पास ड्राइवर नहीं होता। और अगर ये सब कुछ भी दस्तयाब हो तो इनके पास रहने के लिए घर नहीं होता। दहशतगर्द मुल्क के हर कोने में पहुंच सकते हैं, मगर हमारी पुलिस, हमारी एजेंसियों के लोग दूसरों से लिफ्ट लेकर दफ्तर पहुंचते हैं और लिफ्ट लेकर घर वापस जाते हैं। लेकिन हम इसके बावजूद ये एतराज करते हैं कि पुलिस दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर रही। कैसे करे? ये सन 2014 है और इस 2014 में आप गाड़ी, कंप्यूटर, टच स्क्रीन, मोबाइल, GPS, डाटा और जदीद तरीन ट्रेनिंग के बगैर नहीं चल सकते। मगर हम हसास इलाकों के गेट्स पर एक कुत्ता बांधकर और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े करके ये समझते हैं कि हमने इस इमारत को महफूज बना लिया। और गार्ड्स भी क्या करते हैं? बोनट खोल दें, टिक्की खोल दें, अंदर झांका और जाने दें। बस ये है सिक्योरिटी। ना बोनट खोलने वाले को पता कि उसने गाड़ी में क्या देखा और ना ही खुलवाने वाले को मालूम कि मैं किस चीज की तलाशी दे रहा हूं। क्या हम इन हालात में दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकेंगे? मुझे बदकिस्मती से महकमा डाक और पुलिस में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। डाक के एहलकार भी बेचारे पैदल डाक तकसीम करते हैं और पुलिस एहलकार भी दुआओं और बददुआओं के जरिए दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। ख़वातीन, आज MKM ने दावा किया कि अल्ताफ हुसैन की क़यादत में MKM ने पाकिस्तान बचाने का बीड़ा उठा लिया। MKM ये जिम्मेदारी कैसे निभाएगी? अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद ने फरमाया कि दूसरे ममालिक अपने सफारत खाने शिफ्ट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या वाकई हालात इतने खराब हैं? और अगर खराब हैं तो इन हालात की खराबी का हल क्या है? ये हमारा आज के प्रोग्राम का इशू होगा। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या पाकिस्तानी कौम जंग के लिए तैयार है? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा
اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواصت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب، وفاقی وزیر ہیں سرحدی امور کے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں سید نوید قمر صاحب، وفاقی وزیر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں بیرسٹر محمد علی سیف صاحب، بیرسٹر بھی ہیں اور ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے۔ یہ بتائیے گا بیرسٹر صاحب، آج جو ایم کیو ایم کی جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے بیانات ہیں وہ بڑے خوفناک اور بڑے الارمنگ ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ حکمرانوں نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کو طالبان کے حوالے کر دیا جائے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان بچانے کا بیڑا اٹھا لیا ایم کیو ایم نے اور ہم الطاف حسین صاحب کی قیادت میں پاکستان کو بچائیں گے۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ اسلحہ بردار عدالتوں اور قومی اسمبلی میں آ کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ جو بیانات ہیں اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ خوفناک بیانات تو نہیں ہیں، لیکن بیدار کرنے والے اور احساس دلانے والے بیانات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور کل اس شہر میں جو کچھ ہوا، عدالتوں میں جو حملہ ہوا اور کھلے عام قتل عام کیا گیا لوگوں کا، تو اس سے کوئی بھی باشعور ذی شعور شخص یہی نتیجہ اخذ کرے گا کہ ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں بلکہ بدتری کی طرف جا رہا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کے نام پر ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں اور قتل عام کر رہے ہیں، ان کو ڈیل کرنے کی بنیادی ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت کی ہے۔ حکومت یا تو ول نہیں رکھتی، یا کمٹمنٹ نہیں رکھتی، یا کلیئرٹی نہیں رکھتی، پتہ نہیں چل رہا کہ کریں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی ایک پالیسی بنتی ہے، کبھی دوسری، کبھی سرجیکل سٹرائکس کا آرڈر دیا جاتا ہے، کبھی ان کو روکنے کا آرڈر دے دیا جاتا ہے۔ ایم کیو ایم کے پاس کوئی پالیسی ہے؟ ایم کیو ایم کے پاس کوئی حکمت عملی، کوئی ایسا فارمولہ جس سے یہ اس ساری صورتحال سے نکال سکے ملک کو؟ چوئی صاحب، ایم کیو ایم وہ واحد پارٹی ہے اس وقت پاکستان میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جس کے پاس ایٹ لیسٹ طالبانائزیشن کے حوالے سے اور اس موجودہ دہشت گردی کے حوالے سے بڑا کلیئر موقف اور بڑا کلیئر سٹینڈ رہا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ الطاف بھائی کی جتنی بھی تقاریر آپ دیکھ لیں، انہوں نے اوپنلی نہ صرف عوام کو سڑکوں پہ نکالا، اور یہ جو ویو آئی ہے اس سے کافی پہلے، کوئی 1.5 سال پہلے، آپ کو یاد ہے کراچی میں اس کے خلاف دہشت گردی اور یہ جو احتجاج ہے نا، اس میں بیرسٹر صاحب احتجاج ہے، احتجاج حل نہیں ہے۔ احتجاج آپ کے پاس حل کیا ہے؟ نہیں چودھری صاحب، اب ہمارے پاس حکومت بھی تو نہیں ہے نا۔ حل کرنا، پالیسی بنانا، پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا، ملکی اداروں کو اس کام کے اوپر لگانا اور پھر ریزلٹس اخذ کرنا، نتائج لینا، یہ تو حکومت کا ہم صرف احساس دلا سکتے ہیں اور وہ دلا۔ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی زبان اس وقت ایک ہی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آپریشن کرنا چاہیے اور بڑا آپریشن کرنا چاہیے، تبھی جا کے مسئلہ حل ہو سکے۔ ایم کیو ایم کی طرف سے بھی یہ مطالبہ آ رہا ہے۔ آج جو خورشید صاحب کا جو بیان تھا وہ بڑا الارمنگ، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سفارت خانے بند کر کے غیر ممالک واپس جانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں واقعی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، آن اے ڈیلی بیسس جو پاکستان میں واقعات ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر ایک اس پہ ایک تجزیہ تو کر رہا ہے انٹرنلی کہ شاید اس نہج پہ ابھی ہم نہ پہنچے ہوں اور اللہ کرے کہ کبھی بھی نہ پہنچیں، لیکن جس طرح سے خاص کر جو اسلام آباد میں کیپٹل میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس سے شاک ویوز جاتے ہیں ہر طرف، دنیا کے تمام ممالک کے کیپٹلز میں ضرور جاتے ہیں کہ آج کورٹ پہ ہوا ہے، کل یہ نزدیک آ کے ہم پہ یا ہمارے سفارت خانوں پہ یا ہمارے سفارت خانے پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو سیکیورٹی میجرز لینے کے لیے اور تمام تدابیر، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے پاکستان میں کہ اس قسم کے واقعات ہوئے ہوں جب کافی ریسٹرکٹیڈ یا ہو گئی ہو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی یا کچھ وڈرالز بھی ہوئے ہوں۔ تو کل والا واقعہ جیسے مثلاً ہوا ہے تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک اور بم بلاسٹ ہو گیا یا ایک اور اٹیک ہو گیا، یہ آپ کے ہارٹ لینڈ میں ہوا ہے، یہ آپ کو جہاں آپ ساری دنیا سے ڈیل کرتے ہیں وہیں پہ ہوا ہے، جہاں پہ وفاقی حکومت ہے، ساری دنیا کی نظریں 10 لاکھ آبادی ہے اور معمولی سا ایک شہر ہے جس کو آپ بڑے آرام سے کارڈن آف کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بھی پولیس اگر ناکام ہوگی، اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن ناکام ہوگی تو کیا میسج آئے گا باہر کی طرف؟ ہاں، اور خاص کر ایک آپ دیکھیں اس کا پس منظر اگر کچھ دن پہلے ہی ہم دیکھیں تو ایک رپورٹ آئی تھی، اور پرہیپس اب کل کے واقعات کے بعد ہم کہیں گے رائٹلی سو کہ جی اسلام آباد میں سلیپر سیلز ہیں، اسلام آباد پہ کسی وقت بھی کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو سکتا ہے۔
اور ہم نے فوراً آ کے انٹیریئر منسٹر صاحب نے اس کو ڈینائل کر دیا. اور وہ سیل بھی ختم کر رہے ہیں اب, جس کے ڈی جی نے یہ طارق لودھی صاحب نے جو انکشاف کیا تھا قائمہ کمیٹی میں, اس کو بند کر رہے ہیں اب سیل کو. یہ ایک ستم ظریفی ہے کہ ہم سچ سے اتنا ڈرتے, بجائے اس کے یہ کوئی چودھری نثار کا اس لحاظ سے فیلئر نہیں ہوتا اگر ان کا ڈپارٹمنٹ یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ جی یہاں ایک سچویشن ہے اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جنرل صاحب کو شامل کرنا میں, جنرل صاحب یہ حکومت کی طرف جب بھی دیکھتے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ حکومت ذرا کنفیوز نظر آتی ہے اس میں, کبھی آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, کبھی آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں, کبھی آپ سرجیکل سٹرائک کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, کبھی آپ جنگ بندی کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر آپ جنگ چھیڑ لیتے ہیں. کرنا کیا چاہیے, حل کیا ہے گورنمنٹ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو صاحب میں ذرا تھوڑا سا پہلے تو کمنٹ کرنا چاہوں گا جو دو ہمارے معزز کولیگز نے بات چیت کی, اور وہ یہ تھا کہ اس واقعے کے بارے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی سیریس واقعہ, بہت سیریس واقعہ ہے, اور بالکل الارم بیلز جو ہے نا وہ رنگ ہو چکے ہیں, اور اس پر ہمیں اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ تمام وہ اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے یہ بات یقینی بنائی جائے کہ اسلام آباد مکمل طور پر سیف ہو. اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے, ڈپلومیٹک ورڈ پوری کا پورا یہاں پر رہتا ہے, اور یہ اگر سیکیور نہیں ہوگا تو ملک کے کسی حصے کو سیکیور نہیں سمجھا جائے گا. سیکیورٹی کیسے کریں گے اس کی؟ پولیس تو یہاں پہ ہے, پولیس تو کل آپ کو پتہ کچھ نہیں کر سکے, تو کیا کرنا چاہیے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا تو یہ اس بات پہ کوئی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ صرف یہ واقعہ ہوا ہے, اس سے پہلے کوئی واقعہ نہیں ہوا, اور یہ واقعہ اتنا سیریس ہے کہ سب لوگ اسلام آباد کو چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں گے, ڈپلومیٹک جو ہے نا یہاں پر ایمبیسیز وغیرہ وہ بند ہو جائیں گے, لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے, اس سے پہلے بھی بے شمار واقعات ہوئے. یہاں پر اس کا میریٹ ہوٹل والا حساب کتاب ہوا, لال مسجد والا حساب کتاب ہوا, کوئی آدمی یہاں سے بھاگ کے نہیں نکلے. بہت گئے تھے, میں عرض کر رہا ہوں نا, کئی ایسی ایمبیسیز ہیں جنرل صاحب جو بند ہوگی تو اس کے بعد. میری بات سنیں, مقصد ہے کہ یہ واقعہ ہے سیریس, میں کوئی شک نہیں ہے, اور کسی صورت میں ہم اس کو یہ اگنور نہیں کر سکتے ہیں, اسی سے آنکھیں ہم کبھی بھی بند نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں تمام پریکاشن جو لیے جانے چاہیے, جو اب تک کوئی اگر لیپسز تھے اس لیپسز دے شوڈ بی اٹینڈ. اچھا, کچھ پارلیمنٹرینز کا یہ خیال ہے کہ اس کو فوج کے حوالے کر دینا چاہیے اسلام آباد کو, یا ایف سی کے حوالے کر دینا چاہیے, یا رینجرز کو لے آئیں. ایک چیز آپ ناراض نہ ہو جائیں, یہ آپ لوگ نان ٹیکنیکل قسم کے لوگوں, جہاں تک فوج کے استعمال کا تعلق ہے, معذرت کے ساتھ, معافی کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا, فوج کی کسی صورت میں پولیسنگ رسپانسبلٹی کے لیے ٹرین فوج نہیں ہوتا ہے. وہ نہیں جانتے ہیں فوج والے کہ پولیسنگ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ جاب ہے, ایک ٹیکنیکل قسم کا جاب ہے. آپ جس وقت کمنٹ کر رہے تھے پہلے پورشن میں, آپ اس کی طرف آپ نے اشارے کیے, میں آپ کو عرضی کر رہا ہوں, 47 پولیس اہلکار تھے, میرے بھائی, وہ 2 تھے 3 تھے 5 تھے, ان کو روک نہیں سکے. وہ 47 پولیس اہلکار کے بارے میں ایک بیان آیا ہے کہ وہ تھے, جس وقت یہ معلوم کیا جائے گا کہ وہ سب کے سب ڈیوٹی پہ تھے, ان کے ساتھ ہتھیار تھے, ان کو ٹرین کیا جا چکا تھا, میں آپ کو بیان پڑھ کے دی جا چکی تھی. یعنی یہ ابھی تک آج سیکرٹری داخلہ, میں نے سنا نا, سیکرٹری داخلہ نے کہا, سیکرٹری داخلہ سب سے امپورٹنٹ شخص ہے, اس نے 66 لوگوں کی ڈیوٹی تھی, 47 ڈیوٹی پہ تھے, تھانہ بالکل قریب ہے وہاں سے. سیکرٹری داخلہ لاسٹ ورڈ نہیں ہے. یہاں پر ہر ایک آدمی اپنا سکن سیو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بیان داغ دیتا ہے کہ میرے طرف سے یہ ٹھیک تھا. اٹ واز ناٹ ہز ریسپانسبلٹی, سیکرٹری داخلہ کی نہیں ہے, یہ آئی جی اسلام آباد کی ذمہ داری تھی, ایس ایس پی اسلام آباد کی ذمہ داری تھی, یہ اس تھانیدار کی ذمہ داری ہے جو وہاں پر موجود تھا. سیکرٹری داخلہ یہ تینوں آج سپریم کورٹ میں تھے, یہ تینوں وہاں پہ تھے, تینوں نے یہ کہا. دیکھیں, یہ ان کی فیلنگ ہے, دے شوڈ بی ٹیکن ٹاسک. میں اس بات پہ کبھی بھی نہیں کروں گا, اگر انکوائری کے نتیجے کے طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کی, دے شوڈ ناٹ بی لیفٹ. ابھی وہ پوائنٹ آیا کہ آپ کبھی یہ کرتے ہو کبھی وہ کرتے ہیں. آئی جی کو فارغ ہونا چاہیے, نہیں میں بتا رہا ہوں نا کہ آئی جی کو فارغ ہونا چاہیے, آئی جی اور چودھری نثار صاحب کو فارغ ہونا چاہیے. میں اس بات کو آپ چھوڑ دیں, یہ فارغ ہونا یا نہ ہونا, یہ بنیادی طور پر ابھی سپریم کورٹ نے سو موٹو اس کے اوپر ایکشن لیا ہوا ہے, وہ اپنی فائنڈنگز دے دیں گے, اس کے فائنڈنگز کے نتیجے کے طور پر جو بھی کارروائی کی جا رہی ہے گورنمنٹ کوئی ہیزیٹیشن نہیں کرے گا. کہ میں یقین کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد محفوظ ترین شہر ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میکسیمم پاسبل سٹیپس لیے جا چکے ہیں اسلام آباد کو سیف بنانے کے لیے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سنا دوں. نہیں, میں نے اس کا بیان کل آپ لوگوں نے سنایا تھا,
آپ لوگوں نے سنایا تھا, انہوں نے کہا میکسیمم پاسبل اسٹیپس ہیو بین ٹیکن سو ایز ٹو انشور دیٹ اسلام آباد از سیف. اچھا حل کیا ہے ہمارے پاس جنرل صاحب, حل کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں گا, دیکھیں یہ ایک ٹیکنیکل دوار آ گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پولیس میں وہ ایبلٹی نہیں ہے. جس قسم کی ٹیکنیکس یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں, جیسے ٹریننگ ان کی ہے, اس کے مقابلے میں ہماری لا انفورسنگ فورسز کی اس قسم کی ٹریننگ نہیں ہے. اکوپمنٹ ان کے پاس اس قسم کی نہیں ہے جو انٹرسپٹ کر سکے. یہ آپ نے خود بتایا نا کہ میسج بھی نہیں کر سکتے فلانے, بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا جنرل صاحب, آپ کیونکہ فوج میں رہے ہیں اور آپ حکومت کا حصہ بھی, میں ایک چھوٹا سا آپ کو فیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صرف آپ ایک کام کیجئے گا کہ جب وزیر اعظم صاحب نکلتے ہیں یا باہر سے کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے تو اس کے لیے جو پولیس والے پولیس اہلکار راستے میں کھڑے کیے جاتے ہیں, تقریباً 1500-1700 کے قریب پولیس اہلکار ہوتے ہیں. آپ کسی دن رک کے کسی ایک شخص کی کہیے گا کہ رائفل دکھاؤ, اس کے اندر گولی نہیں ہوگی, اور اگر گولی ہوگی تو اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہوگی, اور اگر میچ کرتی ہوگی تو آپ اس اہلکار سے پوچھیں کہ تم نے آخری بار گولی کب چلائی تھی, آپ کو پتا چلے گا ٹرینڈ ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہوتا ہے اسٹاک ٹیکنگ. وی شوڈ ڈو این اسٹاک ٹیکنگ اینڈ فائنڈ آؤٹ. یہ تمام لیپس جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل میں ڈینائی نہیں کرتا ہوں, اس قسم کی کاروائیاں ہیں. ہم لوگ یہ بس کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ڈپلائی کر لو, کبھی بھی یہ ہم نے نہیں کہا کہ وہ فائر کرنے کے پوزیشن میں ہے. وہ بھی چیک کر لینا. میں بیرس صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کرنا. بیرس صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر فرض کیجئے کہ ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہماری پولیس کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے, اس کی ٹریننگ بھی نہیں ہے, یہ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ پہلا تو میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کمنٹ کیا وزیر داخلہ صاحب کی مستعفی ہونے کا, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو اب تک مستعفی ہو جانا چاہیے رادر دین ایکسپلیننگ دی سچویشن, کیونکہ اس کی ایکسپلینیشن ہو ہی نہیں سکتی. سمپل یہ ہے, ہمارے ایم کیو ایم کے رؤف صدیقی صاحب نے استعفیٰ دیا تھا جو بلدیہ ٹاؤن کا وہ حادثہ ہوا تھا, فیکٹری میں آگ لگی تھی, انہوں نے باقاعدہ وزارت سے استعفیٰ دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ایک روایت جو ہے یہ اب قائم کرنی چاہیے, دس از ہائی ٹائم. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کیپیسٹی کا تعلق ہے, چودھری صاحب پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اس قسم کے گروپ کو جو اتنا کمیٹڈ ہو, اتنا ٹرینڈ ہو, ہائیلی ٹرینڈ ہو, اور اس کو وہ کاؤنٹر کر سکے. اور دوسری بات یہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے, اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی جب بات ہوتی ہے تو ہر کوئی کہتا ہے وہ فوج کی طرف بات ہوتی ہے. فوج کا ایشو نہیں ہے, یہ جو سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں 26 ادارے ہیں, 26 ادارے ہیں, اور یہ وزیر داخلہ نے کہا کہ اور اگر وہ اسلام آباد کیپٹل کو نہیں سیکیور کر سکتے تو پھر ان کا کیا رول رہ جاتا ہے, اور کیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے. پھر اینڈ آف دا ڈے بات تو وہی کہ بک سٹاپس ایٹ دا پرائم منسٹرز ہاؤس اور ایٹ دا پریزیڈنٹ ہاؤس, اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے انہی کے ساتھ آ کر معاملہ رکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس بات کو بجائے اس کے کہ ڈیفینڈ کریں اور آرگیو کریں کہ نہیں جی یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ کھل کر اعتراف کرنا چاہیے کہ ہماری یہ کمزوری ہے, یہ ہماری پرابلم ہے, اور اس کے بعد اس کا حل نکالنے کی. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب پولیس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ہماری اور اس کے اندر اتنی ٹریننگ بھی نہیں ہے, تو وہ پولیس ایوان صدر کو کیسے پروٹیکٹ کرے گی, وہ وزیر اعظم ہاؤس کو کیسے پروٹیکٹ کرے گی, وہ آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس کو کیسے پروٹیکٹ کرے گی, وہ سپریم کورٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرے گی, اور وہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو کیسے کرے گی؟ جب صاحب بات سمپلی یہ ہے کہ بہر صورت جو بھی آپ نے نام لیے اس وقت اس حد تک تو پولیس ہی پروٹیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے وولنریبل ہیں, پورا ملک وولنریبل ہے. یہ ہم سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہر چیز کا علاج ہم فوج کی طرف ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے, فوج کا اپنا کام ہے, پولیس کا اپنا کام ہے. اگر پولیس کی کیپیبلٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں, اگر آپ کو جو خان صاحب ایک دن خراب کھانا بناتا ہے تو اپنے ڈرائیور کو تو آپ نہیں کہتے کہ بھائی آپ تم آ کے کل سے کھانا پکانا شروع کرو. آپ نے وہاں دیکھنا ہے کہ خرابی کیا ہے اور اس کو کریکشن وہاں پہ کرنی ہے. ہم نے بہت عرصہ جو ہے اس ایشو کو اس حد تک نیگلیکٹ کیا. آپ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کی, جب سے پاکستان بنا ہے آج دن تک اورینٹیشن بائی اینڈ لارج انٹیلیجنس ایجنسیز کی پولیٹیکل لوگوں پہ, آپ جیسے جرنلسٹ پہ, کچھ بزنس مین پہ ڈیلی بیسس پہ رپورٹیں بنانا کہ یہ کون کیا کہاں کر رہا ہے اور اس کی کیا 2000 ٹیلی فون ٹیپ کرتے ہیں اور اس کی رپورٹ بنا کے دیتے ہیں. لیکن جہاں فوکس ہونا چاہیے کہ جی ملک کے شہریوں کو کی جانیں بچانا ہے, وہاں اگر ہے بھی تو اتنا کمزور ہے کہ ہم کبھی بھی پریمپٹیو ایکشن لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب کے جو پلان ہیں کہ ہم کوارڈینیشن کریں
اگر وہ واقعی ان پلیس آتا ہے اور اس کو ہم اسٹرینتھن کر جاتے ہیں تو اس حد تک ٹھیک ہے ہم جانا چاہیے. وقفہ لینا ہے, لیکن وقفے میں جانے سے پہلے میں جنرل صاحب کے سامنے ایک سوال رکھ کے جا رہا ہوں کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہی ہمارے پاس ایک پالیسی ہے جس کے ذریعے ہم ملک کو بچا سکتے ہیں, تو ہم اس کے اوپر آج عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد اس کے اوپر عمل کریں جبکہ اس قسم کے حالات زیادہ خراب ہو جائیں؟ ہم آج سے فیصلہ کریں کہ کل سے یہ پالیسی امپلیمنٹ ہوگی اور اس کے بعد اس کے ریزلٹس دیکھیں. ایک چھوٹے سے بریک, بریک کے بعد واپس آئیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواصت. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کے حل کو آج سے ہی امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اگر ہم اس کے لیے 6 مہینے مزید انتظار کریں گے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. اس کو بیڈ گورننس کہیں گے. جناب صاحب آج سے ہی سٹارٹ کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ چودھری صاحب, کسی آدمی نے آپ کو یا کسی نے یہ نہیں بتایا ہے کہ آج سے اس پالیسی کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا جو پالیسی قومی اسمبلی کے سامنے, میں قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے. فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ وہ اقدامات کیے جائیں گے اس کے ڈوگ پلک سنوارنے کے لیے, اس میں ایڈیشن اور سبسٹریکشن کرنے کے لیے. وہ ایک ایسی پالیسی ہے جس کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جانا ضروری ہے, پارلیمنٹ کا انپٹ لیا جانا ضروری ہے, تمام پارٹیوں کا انپٹ لیا جانا ضروری ہے. اس کے بے شمار اینگلز ہیں, بے شمار سائٹس ہیں, اور اس کے لیے 24 گھنٹے میں عرض کر رہا ہوں سب کو کہیں انپٹ دیں اور مسئلہ حل کریں. نہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میجر چیزیں جو اس کے اوپر ہیں, لا انفورسمنٹ سے ریلیٹڈ جو کاروائی ہے, کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے. اور اس کے لیے جو قانون بننا تھا وہ قانون بن چکا ہے. سمجھ گئے؟ یہ ایک پالیسی ڈاکومنٹ ہے, اس کی امپروومنٹ ہونی ہے, لیکن اس کی اپروول ایز سچ ضرورت نہیں ہے. اٹس ناٹ سپوز ٹو بی میڈ اے لیگل پیپر نہیں ہے, یہ ایک پالیسی ہے. اور لیگل جو لا بن چکا ہے اس کی روشنی میں, نیکٹا کا جو لا بن چکا ہے اس کی روشنی میں یہ پیپر تیار کی جا چکی ہے. اس کے اوپر عمل شروع ہو چکا ہے اور ہونا چاہیے. شاہ جی ہو چکا ہے عمل اس پہ؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ جو آپ نے سوال کیا اس کا تعلق اس پالیسی سے ہے ہی نہیں. چودھری صاحب نے جب پریزنٹ کی یہ پالیسی, انہوں نے کہا کہ یہ 3 حصے ہیں. ایک سیکرٹ ہے, ایک سیکرٹ ہے, وہ تو آپ کو بتائیں گے نہیں. اسٹریٹجی کا ہاں, باقی جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنل جو فریم ورک ہے وغیرہ اس کے حساب سے اب ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ نیکٹا ہوگا. نیکٹا انٹیلیجنس نیٹ ورکس کو جو کوارڈینیٹ کرے گا اور ایک فورس ہوگی, ریپڈ فورس ہوگی. یہ موٹے موٹے تو یہی چیزیں ہیں. تو آپ کا سوال یہ کہ آج سے کیوں نہیں شروع ہوا, وہ تو ریلیٹ پرائمریلی کرتا ہے جو پہلے والا آئٹم ہے جو سیکرٹ ہے, جو کہ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے. اس لیے عمل ہوگا نہیں ہوگا, کس چیز پہ ہوگا, یہ ہمیں کچھ پتا ہی نہیں. سو وی کانٹ ایون کامنٹ آن اٹ. ہمارے حساب سے جو ہم نے ایک پیریڈ دیکھا تھا آف لال, وہ صرف وہی تھا جس میں گورنمنٹ نے ایک ریزالو دکھایا تھا, فوج نے اکٹھے ہو کے. لال مسجد کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں تو اسی پچھلے کچھ دنوں کی بات کر رہا ہوں. یہ جو سٹرائکس ہوئی ہیں وہاں پہ, جہاں جو سٹرائکس ہوئی, جہاں کم از کم ان کو کارنر تو کیا گیا, جہاں ان سے ایک رسپانس آیا کہ بھائی بات کرو. اٹس پاسبل کہ گورنمنٹ اس پورے پیریڈ میں ان سے جو ہے وہ بات چیت کر رہی تھی, پبلکلی نہیں, لیکن ایک پازیٹیو رسپانس لانے کے لیے آپ کو اپنی پوزیشن, جنرل صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, پہلے گراؤنڈ پہ آپ ہمیشہ اپنی پوزیشن بناتے ہیں, آپ ہائر پوزیشنز پہ چلے جاتے ہیں, اگلے کو مجبور کرتے ہیں, پھر وہ آ کے آپ سے بات کرتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرتا ہے. یہاں ہم ان کو منتیں کر کے تو نہیں اس پوزیشن میں لا سکتے کہ آپ مہربانی کریں ان دا نیم آف اللہ کی اور رسول کا واسطہ دے کے. تو نہیں, میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ آپ ملیٹریلی اپنی پوزیشنز کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, آپ دکھائیں گے نہیں, یہ نہیں بتائیں گے کہ ریاست بڑی اسٹرانگ ہے, اس کے سامنے جو کھڑا ہوگا ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ حکومت کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ دیکھیں صاحب, میں آپ ہی کے اس جملے سے بات کا جواب سٹارٹ لیتا ہوں. آپ نے کہا نا کہ ہمیں یہ تاثر دینا چاہیے کہ ریاست بڑی سٹرانگ ہے. دیکھیں, ریاست کوئی گاڑی نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے جس کو ہم کہیں گے جی یہ سٹرانگ ہوگی تو تاثر آگے جائے گا. ریاست ہم اور آپ ہی ہیں. اس وقت آپ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر دیکھ لیں کتنے ڈویژنز ہیں, کئی پارٹیاں جی آج بھی بات چیت کرنے کی بات کر رہی ہیں.
کئی پارٹیاں جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں, ان کو کلیئرٹی نہیں ہے, اور یہی کنفیوژن ریفلیکٹ ہو رہی ہے گورنمنٹ کے ارادوں سے بھی. آپ ذرا, میں ایک بات ذرا عملی اس مثال سے دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جب بات چیت کی بات سٹارٹ ہوئی تو ایک گروپ بنایا گیا کہ یہ بات کریں گے. حکیم اللہ مسعود کی جب ڈیتھ ہوئی اس کے بعد وہ گروپ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا, بات ہی ختم ہو گئی. ان سے رابطے کرنے کی بجائے یا ان کی کلیئرٹی دینے کی بجائے عرفان صدیقی صاحب کا کے تحت ایک کمیٹی بنائی گئی. عرفان صدیقی بہت محترم میرے بزرگ ہیں, لیکن میرے خیال میں ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میر علی اور سپلگا میں فرق کیا ہے. جو نارتھ وزیرستان ہے, باقی جو تین تھے ارکان ان کو پتا تھا. دیکھیں وہ سارے تینوں اسی میں وہی بات, دیکھیں کنفیوژن ہے ایک عجیب سی. اچھا, کنفیوژن کہاں ریفلیکٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ملا فضل اللہ, شاہد اللہ شاہد, انہوں نے کوئی پالیسی نہیں بنائی, نہ انہوں نے کوئی اسٹریٹجک اس کا ایکشن بنایا ہے, نہ کوئی سیکرٹ پارٹ بنایا ہے. ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, ان کے پاس صرف ایک چیز ہے, کمٹمنٹ ہے اور کلیئرٹی آف ویژن ہے. ہمارے پاس وہ نہیں ہے. And that is why we are failing. اور جب تک ہماری یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی, ہمارے اقدامات کلیئرٹی کی طرف جا ہی نہیں سکتے. آپ کی ملک میں صرف دو میں بات کروں گا, ایک اپنی پارٹی ایم کیو ایم کی بات کروں گا جو ان کی مخالفت کر رہی ہے, اور ایک جماعت اسلامی کے پاس کلیئرٹی ہے مولانا منور حسن صاحب کے پاس جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ شہید بھی تھا اور ٹھیک کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان دو پارٹیوں کو نکال کے باقی سے آپ پوچھ لیں, باقی تو جناب صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں مقصد یہ ہے کہ عجیب قسم ایک بات ہوئی یہاں پر کہ جی منت نہیں کرنا چاہیے, سماجت نہیں کرنا چاہیے, اور پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات چیت کرنا چاہیے. لاسٹ ایونٹ جو ہوا طالبان کی طرف سے, گو کہ انہوں نے اون نہیں کیا, لیکن وہ جو پولیو ورکرز کے اوپر اٹیک ہوا, ایون اس کا بھی بدلہ لیا گیا. اسٹیٹ نے کہیں پر کوئی کمزوری نہیں دکھائی ہے. آئی ڈی پیز کی وہاں پر ان کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی پٹ ارینجمنٹس آن گراؤنڈ. آرم فورسز فلی تیار ہیں. ایڈیشنل ٹروپس جتنے جانا تھا جانے کے لیے, اپنی پوزیشنیں لینے کے لیے, وہ سب کے سب جا چکے ہیں. کسی نے محنت نہیں کی ہے لوگوں کو ٹیبل پہ لانے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے. یہ تاثر اگر کوئی دینے کی کوشش کر رہا ہے تو دے آر ٹوٹلی رانگ. نمبر ون. ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. نمبر ٹو, بالکل تیار ہیں. نو, بالکل تیار ہے, لیکن کبھی بھی آج اگر اعلان جنگ کر دیا جائے تو ہم تیار ہیں. دیکھو, اپنے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا جاتا ہے. ایک انسرجنسی, میری بات سنیں بھائی, انسرجنسی سچویشن ہے, اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے, آپریشن کیے جاتے ہیں لمیٹڈ لیول کی, ٹھیک ہے نا جی. اس قسم کی کوئی بات چیز نہیں ہے. دیکھیں وہاں پر کولیٹرل ڈیمیج کا بھی چانس ہے, اس کی بھی ارینجمنٹ کی گئی ہے. 4 سے 5 لاکھ آدمی وہاں پر نارتھ وزیرستان میں رہتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, جو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے, اگر آپ آپریشن لانچ کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ نارتھ وزیرستان کو آپ نے کر کیا تو معاملہ ختم ہو گیا. نو سر. You will be required to go in every agency where there are the Taliban. You will have to go into Quetta. You will have to go into Karachi. You have to come into Islamabad and Lahore and wherever they are, even South Punjab or anywhere they might be. And they are there. They are everywhere. سمجھ گئے نا. یہ کہہ دینا کہ بالکل سمپلسٹک ہے کہ جی کھڑے کیوں نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپریشن سٹارٹ ہوگا جنرل صاحب تو پورے پاکستان میں ہوگا. میں بریک لینی ہے ویسے. میری بات سنیے. یہ ایک پورے پاکستان میں اگر ریکوائرمنٹ ہے, ان کو چن کے نکالنا ہوگا, مارنا ہوگا, پھر جا کے یہ معاملہ صاف ہو جائے گا. یہ ہائیلی موٹیویٹڈ قسم کے لوگ ہیں, مس لیڈ لوگ ہیں. ان کا اپنا کنسپٹ ہے ریلیجن کے بارے میں, لوگوں کے کنڈکٹ کے بارے میں, سوسائٹی کو ایک خاص ڈگر پہ چلانے کے بارے میں. اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو یو ول ہیو ٹو فالو دیم. میں نے بریک لینی جنرل صاحب, بریک لینی. ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا ہم جنگ کے لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی سطح پر تیار ہیں؟ میں سوال چھوڑ کے آپ کے پاس جا رہا ہوں. چھوٹے سے بریک, اور بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصت ہماری جو ٹیکنیکل اسسٹنس ہے, یہ ٹیکنیکل جو ہماری نو ہے وہ اتنی ہے کہ افغانستان کی سمز پاکستان میں چل رہی ہیں, پاکستان کا کوئی ادارہ ان کو بلاک نہیں کر سکتا. یہ ہے ہماری ٹیکنالوجی اور یہ ہے ہماری انٹیلیجنس. اور جب اس لیول پہ کام ہوں گے تو ہم اتنے بڑے چیلنج سے کیسے نپٹیں گے؟ شاہ جی کیسے نپٹیں گے, کوئی ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیشنل ریزالو ہونا چاہیے, جو کہ میرے حساب سے اس وقت ہم ٹوٹل تو نہیں لیکن کافی حد تک ایک کنسنسس کی طرف ہم آ گئے, قریب پہنچ گئے کہ اگر حکومت وقت یہ لیڈرشپ رول لے اور ایک کلیئرٹی سے کہے کہ جی یہ طریقہ ہے ہمارے حساب سے اس پرابلم کو نمٹنے کا, تو تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ ان لائن آ جائیں گی. اور نہ صرف پولیٹیکل فورسز لیکن باقی بھی قوم جو ہے اور باقی جو ادارے ہیں وہ سب کے سب فالو کریں گے. اے پی سی بلائی گئی, دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لے, پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ دے گی. بالکل دے گی, بالکل دے گی.
ہم نے تو یہ اس حد تک کہا کہ جی اگر آپ کا خیال ہے کہ بات چیت سے بات ہو جائے گی ہم آپ کے پیچھے، ہم نہیں بلیو کرتے کہ اس سے کوئی سلوشن ہوگا، لیکن we'll give you a chance. لیکن اب چانس اینڈلیس چانس تو نہیں ہو سکتا نا، جہاں ہم نے دونوں چیزیں آزما لی اور دونوں کے ریزلٹس بھی ایک حد تک ہم نے دیکھ لیے، تو خدا را وہ چیز چوز کرو جس سے آپ کو پازیٹیو ریزلٹس آتے ہیں کچھ حد تک، نہ کہ وہ جس سے آپ جو ہے روز ایک جب یہ جنگ چھیڑیں گے نا شاہ جی، سب سے بڑا ریاکشن کراچی میں ہوگا، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ بالکل ہوگا. نہیں تو یہ بات سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں ہم، کیا یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی یہ طالبان کے سلیپر فورسز بھی ہیں یا جو بھی ان کے آف شوٹس ہیں وہ سارے کے سارے ایکٹیو بھی ہیں، ان کے پاس ریزولو بھی ہے، لیکن وہاں کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوگا. بیریسٹر صاحب، کیا قوم تیار ہے لڑنے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں قوم تیار ہے، لیکن قوم کے جو زعماء ہیں جن کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر کے فیصلے ہیں، شاید ان کی کلیئرٹی ابھی نہیں ہے. میں بار بار یہ بات جنرل کرتا ہوں، صاحب نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں، فوج تیار ہے. جنرل صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اور ان کی بات کا احترام کرتے ہوئے میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہائر لیول پہ جہاں پہ واقعی فیصلے ہوتے ہیں اور کمٹمنٹ جتنی ہونی چاہیے وہ نہ وہ فیصلے ہو رہے ہیں نہ وہ کمٹمنٹ ہے. اور جب تک وہ کمٹمنٹ نہیں ہوگی تو کیپیسٹی بلڈ نہیں ہوگی، اور کیپیسٹی بلڈ نہیں ہوگی تو آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ افغانستان کی سیموں کو بلاک نہیں کر سکتے تو آپ دہشت گردوں کے ساتھ کیا لڑیں گے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، یہ ایسی سچویشن اس وقت بن چکی ہے جیسے سانپوں کی ایک پٹاری جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہو اور اندھیرے کمرے میں وہ آپ کے ہاتھ سے گر جائے، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کون سا سانپ کدھر سے اب آ کے آپ کو ڈسے گا. اس وقت جو ہو رہا ہے، اس وقت طالبان یا یہ جو گروپس ہیں، ملیٹنٹ گروپس، یہ سارے اس وقت اتنے چھوٹے چھوٹے فیکشن میں تقسیم ہو کر انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہے ہیں. جس طرح یہ احرار الہند کا نام سامنے آیا، کچھ مہینے پہلے انصار المجاہدین کا نام سامنے آیا تھا، اس طرح اور کئی گروپ اب آئیں گے اور 8 سے 10 لوگوں کا گروپ ہوگا، وہ ریٹیلیٹ کریں گے، ایکٹ کریں گے، اور ہمارے اسٹیٹ گورنمنٹ کو کیپیسٹی نہیں ہے. جنرل صاحب، یہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، آپ کرنا نہیں کچھ چاہتے. دیکھیں عجیب قسم کا تماشا ہے. میں صرف آپ کو آج کے دن کے چھوڑ کے پچھلے 3 دنوں پہ لے جاتا ہوں. ترسوں جس وقت اعلان کیا طالبان نے کہ ہم جنگ بندی کرتے ہیں، پوری کی پوری قوم، تمام جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی کے، تحریک انصاف، باقی جماعت اسلامی وغیرہ وغیرہ، سب کے سب نے کہا کہ بہت اچھا ہوا، پریشر میں آ گئے، بات انہوں نے مان لی. ایم کیو بھی خاموش ہو گئی. ٹھیک، اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں کل کے دن کیا ہوا؟ یہ واقعہ ہوا سڈنلی، اور اس واقعہ کو ڈس اون کیا ہے تحریک طالبان پاکستان نے. آپ زبردستی ان کے ساتھ کنیکشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. احرار الہند وغیرہ جو بھی کاروائی ہے اس کی ابھی تک نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن آپ ہر صورت میں کوشش یہ کی جا رہی ہے. آج ایم کیو ایم بھی یہ کوشش کر رہی ہے، ایم کیو تو کھل کے واپس باہر آئی ہے، پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے کہ جی اس کا کوئی تعلق کسی نہ کسی صورت میں ان کے ساتھ پیدا ہو. باقی جماعتیں بھی کچھ جو اس کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کہیں کہ طالبان کے ساتھ کوئی نو سر، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب تک یہ اسٹیبلش نہیں ہو جاتا ہے تو ایک بات چیت کو چانس دینا چاہیے. جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے، آپریشن انشاءاللہ ہوگا اگر ضرورت پڑے گی. اس کے لیے فوج تیار ہے. میں آپ کو بتا دوں، یہ فوج ایک پروفیشنل جنرل کے نیچے ہے، نو نانسنس ٹائپ ہے. یہ باتیں کرنے والا نہیں ہے، تقریر کرنے والا نہیں ہے، یہ سامنے اپ فرنٹ جو ہے نا کاروائی کرنے والا آدمی ہے. وہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی پیشنس، کوئی عقل کا استعمال کرنا چاہیے. ضروری ڈنڈا لے کے نہیں، ایک روزانہ مر رہے ہیں. یہ آپ کو پشاور کی پرواہ نہیں ہے، ٹرائبل ایریا میں لوگ مرتے ہیں، پرواہ نہیں ہے. کراچی میں مرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. لاہور میں مرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا، میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ بہت افسوسناک واقعہ تھا، لیکن اس کو وجہ بنا کے اور چڑھ دوڑنا حکومت کو کرنا چاہیے. ہر ایک فساد پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں، یہ تشریف لائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جان کسی کی بھی جائے گی، ایک شخص کی بھی جائے گی، وہ کراچی میں ہوگا، پشاور میں ہوگا، کوئٹہ میں ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا، وہ پاکستانی ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے ان سب کی حفاظت کرنی اور ان کی جان بچانی اور امن قائم کرنا، اور اگر حکومت یہ نہیں کر سکے گی تو سوال تو اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.